बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किड्स फेरी टेल्स में खुश आमदीद व्यूज़। आज मैं आपकी खिदमत में एक सच्ची और दिलचस्प कहानी के साथ हाज़िर हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल किड्स फेरी टेल्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। आज मुझे यहाँ से रवाना होना था और काशिफ अभी तक मेरे पास नहीं आया था। शायद कोई और मौका होता तो मैं किसी दूसरे का इंतज़ार ना करता। काशिफ ने 2 माह तक मेरा जितना ख्याल रखा, इसका तकाज़ा यही था कि मैं इससे जाते हुए मिलकर ज़रूर जाऊंगा, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि कैसा बेमुरव्वत शख्स था, जाते हुए मिलकर भी नहीं गया। वक्त तेज़ी से बीत रहा था और काशिफ का पता नहीं था। मुझे रावलपिंडी पहुंचकर ट्रेन पकड़ना थी। अगर मैं ज़रा सी भी ताख़ीर करता तो ट्रेन निकल जाती और मजबूरन मुझे फिर किसी कोच में सफ़र करना पड़ता। कोच के सफ़र के मुकाबले में मुझे ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेन में आदमी सुकून से बैठ जाता है, चल फिर भी लेता है। एक तरह से ट्रेन का डब्बा कमरे की मानद महसूस होता है। इसके मुकाबले में कोच में आदमी फंस कर बैठता है, अपनी मर्ज़ी से हिल जुल और चल फिर भी नहीं सकता। मैं बुनियादी तौर पर एक कारोबारी शख्स हूँ। मेरा जहन हर वक्त कारोबार से मुतल्लिक़ सोचता रहता है। इसी बिना पर मैं अपने कारोबारी साथियों के मुकाबले में बहुत आगे हूँ। मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। हर वक्त कारोबार के मुतल्लिक़ सोचते रहने से मैं बीमार रहने लगा हूँ। डॉक्टर्स ने मेरी बीमारी को देखते हुए मशवरा दिया था कि मैं 2 माह के लिए कारोबार से दूर होकर किसी पुरफ़ज़ा मुकाम पर जाकर रहूं। मेरी समझ में यही आया कि बजाय मैं किसी बाहर मुल्क में जाऊं, अपने मुल्क के पुरफ़ज़ा मुकाम मरी में जाकर रहूं। मैं होटल के बजाय किसी घर में रहना पसंद करता हूं। इत्तेफाक से एक छोटा सा बंगला नुमा घर मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हुआ कि इस बहाने मुझे घर का सा माहौल मिलेगा, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अपनी मर्ज़ी से सोना और उठना। पढ़ने को मैं ढेर सारी किताबें ले आया था जो मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होने देंगी और मेरा साथी बनकर साथ देंगी। मेरा इरादा था कि मैं 1 माह यहाँ क़याम करूँगा, लेकिन 2 माह गुज़र गए और वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। सच पूछो तो मेरा यहाँ अच्छा वक्त गुजारने में कुछ हाथ काशिफ का भी है, और अगर यहाँ ना होता तो मेरे लिए 1 माह गुजारना भी मुश्किल होता। काशिफ की मासूम हरकतें और भोलेपन की बातों से मेरा दिल बहल जाता था। कुछ वक्त को मैं भी खुद को बच्चा तस्वर करने लगता था और काशिफ से ऐसी बातें करने लगता कि वो भी मेरी बातों को सुनकर ज़ोरदार कहके लगाने पर मजबूर हो जाता था। वो मेरा ख्याल इस तरह रखता था कि जैसे वो हकीकी मायनों में मेरा बेटा हो। मुझे भी इससे इतनी ही मोहब्बत हो गई थी जैसे अपने बेटे से हो गई हो। इन 2 माह में मेरी बीमारी इस तरह से गायब हो गई थी जैसे कभी बीमार ही नहीं हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद है, इस बंगले नुमा घर में आए हुए दूसरा दिन था। सख्त सर्दी थी। कमरे को गर्म रखने के लिए आतिशदान के कोयले ख़त्म हो गए थे और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर कोयले ले आऊं। ऐसे में ये सोचकर घर से बाहर निकल आया, शायद बाहर से सूखी लकड़ी की टाइनियाँ मिल जाएं, ताकि कुछ वक्त गुजर जाए और सर्दी की शिद्दत कम हो जाने पर मैं फिर कोयले ले आऊँगा। कोयले की दुकान यहाँ से बहुत दूर थी। मैं उम्र के इस हिस्से में था जब कम सर्दी का भी एहसास होता है। मैं अभी इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा था कि एक 10 साल लड़के पर नज़र पड़ी। वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। अपनी तरफ मतवज्जो पाकर मेरे पास आया। क्या बात है, आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो बोला, हाँ बेटा, मेरे आतिशदान के कोयले ख़त्म हो गए हैं और मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं अभी कोयले लेकर ला देता हूँ। इसने कहा, ये लो पैसे, ज़रा जल्दी से कोयले ले आओ। मैंने कुछ रकम इसकी तरफ बढ़ाई। अगर कोई और मौका होता तो मैं कभी इस तरह किसी अजनबी लड़के को रकम ना देता। किसी अजनबी लड़के का क्या पता कि वो पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाए। सख्त सर्दी की बिना पर मैं इस पर एतमाद करने पर मजबूर हो गया था।
اس نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اپنے چچا کے گھر سے کوئلے لے آتا ہوں۔ جب آپ دکان سے کوئلے لے آئیں تو پھر مجھے ان کوئلوں کے بدلے کوئلے دے دینا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں یہ کہتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ ابھی مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ کوئلے لے آیا اور خود ہی ان کوئلوں کو آتش دان میں ڈال کر آگ روشن کر دی۔ لگتا ہے تمہارا گھر نزدیک ہے، جبھی تم کوئلے اتنی جلدی لے آئے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں یہاں نزدیک ہی اپنے چچا فخرالدین کے پاس رہتا ہوں، اس نے بتایا۔ ارے ہاں، میں نے تمہارے چچا کا گھر یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ گھر کے باہر فخرالدین نام کی تختی بھی لگی ہوئی ہے۔ لیکن تم اپنے چچا کے پاس کیوں رہتے ہو؟ اپنے والدین کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ میرے والدین کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، جب سے میں اپنے چچا کے پاس رہ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنے اچھے لڑکے کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ آپ کا چہرہ کافی حد تک میرے والد سے ملتا جلتا ہے، اس لیے میں کل سے اس مکان کے گرد چکر لگا رہا ہوں۔ میں آپ سے ملاقات کر کے کچھ وقت یہاں گزارنا چاہ رہا ہوں، سو آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ یہاں آپ جتنا بھی وقت گزاریں، اس دوران کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ دینا۔ آپ کا کام کر کے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ مسلسل میرے چہرے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں اس کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ میرے چہرے میں اپنے باپ کی صورت دیکھ رہا تھا۔ ایسا کر کے اسے دلی خوشی ہو رہی تھی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے جب ہمیں اپنے پیاروں کے بچھڑ جانے پر اس سے ملتی جلتی شکل کے شخص کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ایک خوشی اور دلی سکون ملتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں ابھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ وہ بے اختیار بول پڑا، کاشف۔ ہاں کاشف، مجھے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی میں تمہیں اطلاع کر دوں گا، میں نے کہا۔ میری بات پر وہ خوش ہو گیا تھا۔ 2 ماہ کے دوران کاشف نے میرا اس طرح خیال رکھا جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کا خیال رکھتا ہو۔ میرے منہ سے کوئی فرمائش نکلتی اور وہ سردی کی پرواہ کیے بغیر دوڑ پڑتا۔ میں اسے آواز دیتا رہ جاتا کہ آج سردی بہت ہے، کل لے آنا۔ وہ میرا جملہ سنی انسنی کرتا ہوا چلا جاتا اور مطلوبہ چیز لے کر گھر میں داخل ہوتا۔ ایک دن پھل کاٹتے ہوئے میری انگلی زخمی ہو گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر کاشف سخت بے چین ہو گیا۔ وہ میری انگلی کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جب تک خون بہنا بند نہ ہوا اس نے انگلی کو مضبوطی سے دبائے رکھا۔ خون بند ہو جانے پر اس نے میری انگلی پر دوائی لگا کر پٹی کر دی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے کئی بار اسے کچھ رقم دینا چاہی لیکن اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا، بقول اس کے وہ میری خدمت پیسوں کے لالچ میں نہیں بلکہ اپنا باپ سمجھ کر کرتا ہے۔ میں نے کل اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ صبح جلدی آ جائے، کیونکہ وہ اگر دیر سے آیا تو پھر ہماری ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ آتے ہوئے ہچکچا رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ مجھے انکار کیسے کرے۔ میں اس کی تکلیف کے احساس کو سمجھ رہا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ ہی تھا۔ وہ کسی طرح یہ جدائی برداشت کر سکتا تھا کہ جسے وہ اپنا باپ تصور کر رہا ہے وہ اس سے مل کر پھر جدا ہو جائے گا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں ابھی کچھ عرصہ اور یہاں ٹھہر جاؤں۔ کاروباری مجبوری ایسی تھی کہ میرا کراچی پہنچنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ یہاں سے جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی خدمت کے صلے میں کچھ رقم زبردستی اس کی جیب میں ڈال دوں گا۔ اس کے انکار پر میں کہوں گا کہ اگر تمہارا باپ تمہیں خرچے کو کچھ رقم دیتا تو کیا تم انکار کرتے؟ میری اس بات پر وہ ضرور خاموشی سے رقم اپنی جیب میں رکھ لے گا۔ خاصی دیر گزرنے پر بھی کاشف نہیں آیا تھا اور میں ہر گزرتے لمحے کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، نہ جانے اسے آنے میں کتنی دیر لگ جائے۔ مجھے خود ہی اس کے چچا کے گھر جا کر کاشف سے مل لینا چاہیے، میں نے خود سے کہا۔ میں بے اختیار کرسی سے اٹھا اور کاشف کے چچا فخرالدین کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں ابھی فخرالدین کے گھر پہنچا بھی نہ تھا کہ ایک درخت کے پاس مجھے کاشف کھڑا نظر آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی بے فکری سے وہ اس جگہ کھڑا ہے جبکہ اسے میرے پاس آنے کی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ کاشف،
میں نے اس کو آواز دی۔ میری آواز پر وہ چونکا اور میری طرف بے بسی سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر میرا دل بھی کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں اسے سینے سے لگا کر اس کا غم دور کر دینا چاہتا تھا۔ میں جب درخت کے پاس گیا، وہاں کاشف کا نام و نشان نہ تھا۔ میں اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا۔ وہ وہاں موجود نہ تھا اور میں تصور میں اسے وہاں دیکھ کر لپک کر درخت کے پاس پہنچا تھا۔ میں اپنے سر کو جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ فخرالدین کے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میری دستک دینے پر میری ہی عمر کا ایک شخص باہر آیا۔ جی فرمائیے۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں کاشف سے ملنے آیا ہوں، میں نے کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ حیران ہو؟ میں 2 ماہ سے ادھر ایک گھر میں کرائے پر رہ رہا تھا۔ آج میں واپس کراچی جا رہا ہوں۔ ان 2 ماہ میں کاشف نے میری خدمت کی ہے، میری ضرورت کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ اس سے ملے بغیر چلا جاؤں، حالانکہ میں نے کل کاشف کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ جلدی آ جائے۔ میں نے بتایا، اندر آ جائیں۔ اس نے رستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا، ایک کرسی پر بٹھا دیا اور وہ خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ دوبارہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی اور دوسرے ہاتھ میں اخبار پکڑا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک خاتون بھی آ گئی تھی، وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ خاتون کو کیوں لے آئے ہیں۔ یہ تصویر دیکھیں، اس نے کاشف کی تصویر میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا۔ یہ تصویر کاشف کی ہے، وہ 2 ماہ تک میرے پاس آتا رہا ہے۔ پھر بھلا میں کیسے اسے نہیں پہچان سکتا؟ میں نے ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا آپ کو پکا یقین ہے کہ یہی آپ کی خدمت کرنے آتا رہا ہے؟ اس بار خاتون نے کہا۔ ہاں بھئی، یہی آتا رہا ہے۔ مجھے تم سے جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ میں نے کہا۔ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، بلکہ اپنا شک دور کرنا چاہ رہے ہیں، فخرالدین نے کہا۔ کیا شک؟ میں نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ کاشف کو اپنے ابو انعام الہی سے بہت دلی لگاؤ تھا۔ جب انعام اور اس کی بیوی زینب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا تو کئی دن تک کاشف کو اپنا ہوش نہیں رہا۔ وہ سوتے جاگتے اپنے ابو کو پکارتا رہتا تھا۔ جب اس کے حواس درست ہوئے، ہم نے اسے سمجھایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ہمارے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار اس کو یہ دورہ پڑتا کہ اس کا ابو زندہ ہے اور کسی پہاڑ پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے پہاڑوں پر چڑھ جاتا اور پھر جب اس کا ابو نہ ملتے تو وہ واپس لوٹ آتا۔ 2 سال قبل بھی اس پر ایسا ہی دورہ پڑا اور وہ ایک پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے بہت روکا کہ وہ اس پہاڑ پر نہ چڑھے، مگر اس نے کسی کی نہ سنی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک پہاڑ پر سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرتا ہوا آیا، اور پھر ایک پتھر سے اس کا سر بری طرح ٹکرایا اور وہ انتقال کر گیا، فخرالدین نے بتایا۔ کیا؟ اس وقت حیرت سے میں چونکا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ مر گیا تھا تو پھر میرے پاس وہ کیسے آتا رہا تھا؟ میری اس نے خدمت کس طرح کی؟ وہ مجھے حیرت زدہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ پھر فخرالدین نے مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگانے کو اخبار میرے سامنے کر دیا۔ اخبار میں کاشف کے کفن میں لپٹی تصویر چھپی تھی اور خبر بھی لگی تھی، جس کے مطابق کاشف کی موت پہاڑ سے گرنے کے سبب ہوئی ہے۔ اخبار کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے فخرالدین کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ کاشف کی موت 2 سال قبل ہوئی تھی۔ میں راولپنڈی جانے والی وین میں بیٹھا کاشف کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ سب کیا تھا۔ کاشف اگر 2 سال قبل مر چکا تھا تو پھر وہ میرے پاس 2 ماہ تک کیسے آتا رہا؟ اس بات کی تصدیق فخرالدین نے کر دی تھی کہ واقعی میری شکل کاشف کے والد میں ملتی ہے۔ کیا کاشف کی بے چین اور سرگردہ روح اب بھی اپنے باپ سے ملنے کو مری میں گھومتی پھرتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا واقعہ ہے جسے انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔